अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ के साथ मैं हूं मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स दैट वी वुड लाइक टू शेयर टुडे। एक तो निर्गम वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब कराची में मौजूद हैं और एक बहुत ही ऑगस्ट गैदरिंग से ख़िताब कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आज के ख़िताब में जो टॉप 25 कंपनीज़ हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, उनको अवार्ड दिए गए। उसके साथ साथ दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की IMF के साथ जो टेक्निकल इंगेजमेंट है वो बखूबी सरअंजाम पा रही है। गवर्नमेंट वो तमाम तर अहदाफ पूरे कर चुकी है, जिसकी बाइस अब जो टेक्निकल रिव्यू है उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी में आपका अप्रूवल एक्सपेक्टेड है दिसंबर के महीने के अंदर। दूसरी जानिब इकोनॉमिक अहदाफ को अगर आप देखिए तो नंबर 1 GDP ग्रेजुअली अब रिकवर करना शुरू हो गई है। इन्फ्लेशन अगरचे अराउंड 29% पे आई है, लेकिन स्टेट बैंक के ख्याल है कि फ्यूचर में अगले 4-5 महीनों में इन्फ्लेशन गिरेगी। सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर जो इंटरेस्ट रेट की आपकी यील्ड्स होती हैं वो एक्सपेक्टेशंस को मद्देनज़र रखते हुए ऑलरेडी गिरना शुरू हो गई हैं। इन चीज़ों को देखते हुए स्टॉक एक्सचेंज जो हमेशा फ्यूचर को करंट प्राइसेस में डिस्काउंट करती है, वो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड रैली बना चुकी है। अराउंड 60% अब तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस साल इंक्रीज़ कर चुकी है अपनी ग्रोथ को। अगर 60% ग्रोथ का आप मवाजना लगाएं तो पिछले 15 सालों में ये द हाईएस्ट ग्रोथ रेट होने जा रहा है अगर ये मोमेंटम दिसंबर में बरकरार रहा तो। इट्स ए हिस्टोरिक अचीवमेंट। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कराची में मौजूद थे आज एक हम इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी देखते हैं कि IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। इन तमाम तर दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम क्लब करेंगे और ओवरऑल इकॉनमी की डायरेक्शन के ऊपर मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ऑगस्ट गैदरिंग में आज मौजूद है। मैं अपने लेफ्ट से तारुफ कराना चाहूँगा मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब का, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है बाय द वे। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहम्मद इकराम राजपूत साहब, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट FPCCI से ताल्लुक़ है और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन हरदिल अजीज़ MA जब्बार साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, प्रोग्राम में बहुत सालों से आते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले मिर्ज़ा साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। कुछ 3-4 सालों के बाद हमने देखा है कि मोमेंटम, इकोनॉमिक मोमेंटम बिल्डअप होना हो गया है। व्हाट इज़ योर इनिशियल इंप्रेशन, बिकॉज यू वर इन द इनिशियल फेज भी हमारे साथ प्रोग्राम्स में मौजूद थे। आपने बताया कि इकोनॉमी में क्या मुश्किलात हैं, क्या 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिसके बायस हम देख रहे हैं कि ये बेहतरी आई है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट जो आई तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि इलेक्शन कराएगी, फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गया, काम पूरा हो गया। लेकिन हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना और बड़ी प्रोफेशनल लोगों पे मुश्तमिल है ये काबीना जो है, मुख्तसर भी है और काबिल लोग हैं। इन्होंने इकॉनमी को भी ऑन ट्रैक ला के और आगे लेके जाने की कोशिशें की। ओवरऑल आपने ये देखा कि आज स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की तारीख में 64,950 विच इज़ 65,800 पॉइंट जो इंडेक्स जो है वो ऊपर गया है, ये टच करा, जो पाकिस्तान की 15 साल की तारीख में इतनी कभी रिकॉर्ड उसमें तेज़ी नहीं है। फिर आपने ये भी देखा कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है इसने रुपये को भी स्टेबल रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? नॉट टू मैनिपुलेट, बट इन्होंने कर्ब किया है डॉलर होल्डिंग के ऊपर, स्मगलिंग के ऊपर, हवाला के ऊपर, और वो जो स्मगलिंग होती थी फर्नेस ऑयल की, पूरी बलूचिस्तान के पेट्रोल पंप चलते थे ईरान से, उसके ऊपर, और ज़राई अजनास जो अफ़गानिस्तान जा रही थी जिसमें शुगर और गेहूँ और ये सब चीज़ है, आटा वगैरह, इन पे काबू पाया है। और इस पे जो इन्होंने क्रैक डाउन किया है तो उससे देखा कि डॉलर की जो डिमांड थी वो नीचे आई है। डॉलर की डिमांड नीचे आने से ये हुआ कि डॉलर टूटा है और रुपये स्ट्रेंथन होता चला जा रहा है और 285 के आसपास एक लेवल मुस्तकिल मोरलेस उस पर रुका हुआ है, जो एक इस्तेकाम बताता आपके करेंसी का। फिर आपने ये देखा कि हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत थी। इन्होंने ख़ास तौर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के एम्बिट में जो काम कर रहे हैं, जो सिविल मिलिट्री क़यादत की जॉइंट काम करने का एक बेहतरीन फोरम है। जी। इन्होंने 19 साल पुराना सऊदी अरब के साथ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो रुका हुआ था, जिसमें उन्होंने आर्बिट्रेशन क्लॉज डलवा के फाइनल करना था, वो कल हुआ है। उससे पहले GCC कंट्री के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदा FTA जो है वो फाइनल हुआ है, जो पहली बार
گلف کنٹریز کا 15 سال میں کسی ملک کے ساتھ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. لوگ ابھی تک اس کی سگنیفیکنس کو کوانٹیفائی نہیں کر پا رہے کہ یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے آگے چل کے, بیکاز یو بینگ انڈسٹریلسٹ آپ کو واٹس یور ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں ان کے جو پروجیکٹ جن میں فورن انویسٹمنٹ لا رہے ہیں اس کے لیے FTA بھی ضروری ہے اور انویسٹمنٹ ٹریٹی کا بھی فائنل ہونا ضروری ہے کہ اگر ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ آپ کون سے آربیٹریشن سینٹر میں جا سکتے ہیں, دبئی کے جا سکتے ہیں, انٹرنیشنل ورلڈ بینک میں جا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں فائنل ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا 3-4 پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. ایک تو ارامکو کی آئل ریفائنری کے لیے کام ہو رہا ہے جس میں سعودی عرب کا کوئی 10 سے 12 بلین ڈالر کا انویسٹمنٹ ہے. دوسرا ریکوڈیک کے جو شیئرز ہیں وہ لینے کے لیے سعودی عرب تیار ہے, منرلز اور مائن کے جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے. تیسری چیز ایگریکلچر میں فوڈ سیکیورٹی کے لیے تڑپ رہے ہیں گلف ممالک پورے کے پورے, اور پاکستان نے نہ صرف اس میں, جنرل عاصم منیر صاحب سے ایک بیان کو میں ریفر کروں گا کہ لاکھوں ایکڑ زمین جو انکلٹیویٹڈ تھی, جو کاشت کے قابل نہیں تھی, اس کو کاشت کے قابل کلٹیویٹڈ بنا کے لانگ لیز پہ دے رہے ہیں تاکہ وہاں پہ زرعی اجناس پیدا ہوں اور ایکسپورٹ کی جا سکے. دیز آر ویری امپورٹنٹ انسائٹس. اسی پہ میں بلڈ کروں گا بیکاز آئی سی کہ یہ اگر کانٹریکٹس مٹیریلائز ہوتے ہیں اور اسٹریٹ فارورڈ اس کا پیسہ انفلو آتا ہے, بیکاز امپیکٹ بھی آنا چاہیے اکانومی میں, انفلو آنا چاہیے اسٹیٹ بینک کے تھرو, تو آپ کے پاس فیوچر ریزروز میں ایک بڑا پش آلموسٹ ایکچولی اگر 6 to 7 بلین ڈالرز آتے ہیں تو یہاں سے ایک بڑا پش آپ کو مل سکتا ہے اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں. ہاؤ ڈو یو سی دا اکانومی موونگ فارورڈ ان لائٹ آف دیز ڈیولپمنٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. اب جہاں تک جیسا اختیار صاحب نے بتایا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کے اور دوسری چیزوں کے جو انڈیکیٹرز ابھی شو ہو رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہو رہے ہیں اور بہتری آ رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج نے آج ہی پریویس ریکارڈ بریک بھی کیا ہے. اور میں ایک یہ SIFC کا جو اختیار صاحب نے بھی ذکر کیا ہے, میں اس کا خاص طور سے یہاں ذکر کروں گا کہ اس پہ ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے بڑا کام کیا ہے اور ان کا یہ انیشیٹو پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے جو انہوں نے لیا ہے, اس سے جو ہے نا فیوچر میں ایک بہتری کی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ فورن انویسٹمنٹ آئے گا اور بہتری ہوگی. جہاں تک انفلیشن کا اور ان چیزوں کا تعلق ہے تو انفلیشن میں بھی کچھ بہتری آ رہی ہے, تو آگے بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں کافی چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. اور دوسرا میں ایک یہاں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں انہوں نے جو ہماری بزنس کمیونٹی کے لوگ لیے ہیں وہ بہت اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں اور ریلیونٹ لوگ لیے ہیں. مثال کے طور پہ کامرس منسٹری میں انہوں نے جو لیے وہ پاکستان کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے اور وہ ایپٹیما کا چیئرمین ہے اور وہ پرائم منسٹر کے ساتھ تمام ٹورس میں وہ ایک اہم کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے دوسرے بزنس کمیونٹی کے SM تنویر صاحب ہیں جو کہ پنجاب میں منسٹر انڈسٹریز ہیں, ایگریکلچر اور انڈسٹریز میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے. تو یہ ایک اچھی پریکٹس ہے. میں تو آپ کے پروگرام کی توسط سے آئندہ آنے والی سیاسی پارٹیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدارہ آئندہ یہ نہیں کہ آپ کامرس منسٹر لگا رہے ہیں اس کو کامرس کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ منسٹر جو ہے دوسرا کھیل کا منسٹر لگا رہے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کھیل کا. تو ریلیونٹ لوگ لیں اور ہماری بزنس کمیونٹی کو موقع دیں. اس میں بہت اچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کی اکنومی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آئی تھنک ویری ریلیونٹ پوائنٹ. احمد جبار صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک دوسری سائڈ بھی بہت کنسٹرکٹیو وے میں بتاتے ہیں. یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ بہت ہی مڈل میں, شارٹ ٹرم میں, اس کو مستحکم ہونے کے لیے آپ کے جو کور اکنامک انڈیکیٹرز کو بہتر ہونا اور پروڈکٹیوٹی کو امپروو ہونا بہت ضروری ہے. ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ کنزیکیٹیولی گورنمنٹس میں ریزروز بلڈ اپ ہوتے ہیں, دین ریزرو ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں, پھر IMF پروگرام میں جاتے ہیں, پھر ریزرو بلڈ اپ ہوتے ہیں, پھر جب 3/4 آف دا گورنمنٹ آتی ہے, لاسٹ ایرا آتا ہے تو پھر ڈپلیٹ ہو جاتے ہیں. سو اس کو مستحکم ہونے کے لیے کیا اقدامات لینے چاہیے, خاص طور پہ SIFC نے جو انہوں نے اقدامات لیے شارٹ ٹرم میں اور اب وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں لانگ ٹرم کانٹریکٹس کے اندر, وائی از اٹ سو امپورٹنٹ سر؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت ہم جو ہے ایک سسٹینیبلٹی کے تلاش میں ہیں. آپ نے بالکل درست کہا
کہ جس کو کہنا چاہیے پلس مائنس، اور ایک میڈل لیول، ایک ایوریج ایفیشنسی لیول، اور ایک کہتے ہیں منیمم ایفیشنسی. تو ایک ایوریج ایفیشنسی لیول پہ ہم جس طریقے سے اس وقت اسٹیبلائز ہو رہے ہیں اس کو سسٹین کرنا ضروری ہے. اس سسٹینیبلٹی کے پیچھے جو دو چار چیزیں ہیں جس کا میرا خیال ہے ذکر کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو آپ نے ایک انڈیکیٹرز کی بات کی، اکنامک انڈیکیٹرز کو بہت سارے زاویوں سے ایک تشریح کی جاتی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ میں اس طرح کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو ہے ہمیں ضرورت اس بات کی تھی جس میں امید نظر آئی ہے کہ وہ ہوگی، وہ ہے کہ آپ کا ٹرسٹ، ایک ٹرسٹ ان واٹ، کانفیڈنس میجرس، کانفیڈنس بلڈنگ میجرس، پریڈکٹیبل اکانومی. پریڈکٹیبل اکانومی کا مطلب یہ ہے کہ پریڈکٹیبل ٹیکسیشن کا نظام، آپ کی ایک انویسٹمنٹ پروٹیکشن کی جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کا مطمئن ہونا، اور ایک بزنس انوائرمنٹ میں وہ جو اوور ریگولیٹری فریم ورک ہے اس کو ٹھیک کرنا. اور دوسرا ایک بزنس ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں ٹورڈس، آپ نے لفظ استعمال کیا پروڈکٹیوٹی اور پروڈکشن، اس کا کس طریقے سے بہتر استعمال ہو سکتا ہے. یہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی میرے اپنے خیال میں کہ آئی ول ناٹ مائنڈ ٹو سے کہ اٹ واز اے میس. اب اس میس سے نکل کے ایک ہم دوسرے ٹرانزیشن میں آئے ہیں. اب یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ ایک بیس اور ایک فنڈامنٹل ہمارے لیے جنریٹ کر رہی ہیں کس کا؟ ہوپس کا. مگر اس ہوپس کے پیچھے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں کہ اسٹرکچر کیا تبدیل ہوا ہے جو پہلے شاید نہیں تھا، تو ایک میسنگ ہو رہی تھی، وہ یہ تبدیل ہوا ہے کہ اس وقت سول اینڈ ملٹری جو ایک الائنس بنا ہے، کوآپریشن ان واٹ سینس کہ جو سسٹم ہے صرف اس سسٹم کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ امپلیمنٹ کرنا ہے، کوآرڈینیشن اس سسٹم کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے اور اس سسٹم کو آہستہ آہستہ اسٹیبلائز کرنا ہے کہ وہ اپنی بنیادوں کو مضبوط کر پروڈکٹیوٹی اور پروڈکشن اور ایک اکنامک اسٹیبلائزیشن کے جو انڈیکیٹرز ہیں جس کو نہ فقط ملک میں اس طریقے سے پرسیو کر خریدا جاتا ہے کہ ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں. اب آپ نے جیسے بات کی تھوڑی دیر پہلے ایک اسٹاک کے حوالے سے ہی، آپ نے خود چند جو تشریحات کی میرا خیال ہے بہت ہی مستند تھیں. آئی ریئلی لائک دیٹ اینڈ آئی اپریشیٹ یو. اسی چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ ایس آئی ایفس کی کمانڈ نے پہلے کیا ایسا نہیں ہو رہا تھا؟ کیا بالکل نہیں ہو رہا تھا. اس کمانڈ نے ایک قسم کا آپ کو، میں لفظ مجبوری کا استعمال نہیں کروں گا، مگر آپ کو کم سے کم ایک ڈائریکشن کو کمپلائنٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا تھا. وہی بیوروکریسی، وہی لوگ، وہی کام، وہی اوور ریگولیشن، وہی نان پریڈکٹیبلٹی، وہی ٹیکسیشن، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ تھیں اور انڈر کرٹیسزم رہتی تھیں. مگر جب اس کو ٹرانسفارم کیا گیا ہے تو میرے خیال میں کہ ایک امید بن رہی ہے کہ فیوچر میں ضرور آپ نے جو باتیں کہی ہیں کہ پروڈکٹیوٹی اور پروڈکشن کو ہم سرو کر سکیں گے اور ہم کم سے کم ایک پریڈکٹیبل انویسٹمنٹ فرینڈلی ایک انوائرمنٹ بنا سکیں گے. مگر اس کے لیے فیوچر میں کس چیز کی ضرورت ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. دی سول اینڈ ملٹری کوآپریشن مسٹ ایگزسٹ ان دی کانسٹیٹیوشن. اچھا، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایس آئی ایف سی ایک تو بڑے ہی ڈیفیکلٹ ٹائمز میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قیام کریں، اور ڈیفیکلٹ ٹائمز میں آپ کو بتایا تو نمبرز میں تو پاکستانیوں نے پچھلے سرمائی کے اندر 2.2 ٹریلین روپیز ٹیکس کی مد میں حکومت پاکستان کو دی ہے جی. اور پچھلی سرمائی میں ہی لاسٹ جو کوارٹر گزرا ہے جولائی سے سپٹمبر کے اندر 2.2 ٹریلین روپیز ادھار واپس کرنے میں اور اس پہ سود دینے میں گورنمنٹ کو دینے پڑے دنیا کو، پاکستان کے جو ہیں کریڈیٹرز کو. تو اتنی ٹف حالات کے اندر اگر آپ کو کوئی اکانومی کو، اتنی ڈیٹ ریڈن اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا ہو تو پہلے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میجرز لیتا ہے. شارٹ ٹرم میجرز ورکڈ آؤٹ، دیر ورکڈ ریئلی آؤٹ، جو خاص طور پہ کمپلائنس اور ٹرسٹ کی بات کی ہے. جی، واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ہم دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت سب سے ضروری ہے کہ بزنس مین اور انویسٹر کا کانفیڈنس ریسٹور کرنا. ایک وقت تھا کہ ہماری اکانومی اتنی فریجائل ہو گئی تھی کہ ڈالرائزیشن شروع ہو گیا، لوگ بیچ کے ڈالر کو لے کے اور گھروں میں رکھتے تھے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 335 پہ 36 پہ لوگ کہہ رہے تھے 350 روپے کا ڈالر ہوگا. یہ بہت نقصان دہ تھا کہ جب آپ کا اپنی کرنسی پہ، اپنی اکانومی پہ فیتھ نہ ہو.
ये गवर्नमेंट डिफरेंट महाज पे आपका एतमाद और आपका कॉन्फिडेंस जो है उसको रिस्टोर कर रही है। नैब के चेयरमैन का स्टेटमेंट आया है, उसने कहा हम बिजनेसमैनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम बिजनेसमैनों को पकड़ेंगे नहीं। एक तरीक़ेकार उन्होंने दिया है। ये जब मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, जब भी नैब के चेयरमैन जावेद साहब जो थे, जस्टिस इकबाल, उनके साथ बैठ के हमने ये तय किया था और उन्होंने एक कमेटी बना दी थी बिजनेसमैनों की, जिसमें मैं भी था और फेडरेशन का सदर था, कि पहले मसला अगर किसी के ख़िलाफ़ आता तो यहाँ आए और फिर वो अगर समझते हैं तो हुकूमत कोशिश कर रही है। मुझे जो चीज़ खुशी है सबसे कि IMF का रवैया जो पहले था वो बड़ा नेगेटिव था हमारे ख़िलाफ़। वो कहते थे कि जी हमारे फिगरों पे फच कहते थे, ट्रस्ट नहीं करते थे। इस बार IMF की जो कंट्री चीफ की मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने पाकिस्तान का फ्यूचर इज़ ब्राइट कहा है। इस बार जो उनकी अमेरिका में मसूद साहब जो हमारे एम्बेसडर हैं, उन्होंने IFC, वर्ल्ड बैंक और IMF वालों को बुलाया था ओवरव्यू के लिए। जी। उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी की तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ने इस सख्त हालात में जो मेजर्स लिए हैं वो इनक्रेडिबल हैं। तो ये भी देखें कि जो आपकी डोनर्स एजेंसी थी एट टाइम वो हमारे से बिल्कुल खुश नहीं थी और उसके नेगेटिव रिमार्क्स से आज वो हमारा सेकंड रिव्यू अल्लाह ने करा दिया है और स्टैंड बाय अरेंजमेंट में $700 मिलियन की जैसी बोर्ड मीटिंग होगी एक हफ्ते के अंदर वो हमें मिलेगा। ये तमाम पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूँ सिविल मिलिट्री क़यादत का जॉइंट एफर्ट्स हमें एक्नॉलेज करना पड़ेंगे। फिर आप ये देखें कि जो अपना बिज़नेस कम्युनिटी ने जो गैस की कीमतें बढ़ाई, जो हुकूमत ने गैस की कीमतें बढ़ाई, वो इश्यूज़ भी हैं, हमने वो इशू रेस करें। और हमने ये कहा कि देखें अगर आप हमारी कम्पिटिटिवनेस को एरोड कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, तो फैक्ट्रीज बंद होंगी। आपने देखा 4 तारीख को बिजनेसमैनों ने यहाँ पाकिस्तान में एक स्ट्राइक कॉल की थी और उसका मैसेज यही था कि आप ये बतलाएं कि गैस की कीमतें या पावर की कीमतें से ज़्यादा बढ़ाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने, मेरी रिक्वेस्ट है कि सनत की सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन रखना है। ऐसा ना हो कि आप IMF के तमाम मुतालबात, और मुझे बड़ी खुशी हुई डॉक्टर शमशाद अख्तर ने भी कहा कि जो IMF के मुतालबात हम कर सकते हैं, जो कमिट किए हैं वो हमने ज़्यादातर कर चुके हैं और करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा मुतालबा है जो कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है या सस्टेनेबल नहीं हमारी सनत के लिए, तो हम नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया, बिकॉज अभी गुंजाइश बहुत मौजूद है। जैसे अभी FBR ने जो रिसेंट SRO रिलीज़ किया है कि अब उन लोगों को टैकल किया जाएगा प्रॉपर्ली आईनी हाथों से कि जो टैक्स चोरी करते हैं और उनके डिफरेंट अकाउंट्स के अंदर अनडॉक्यूमेंटेड है और मुख्तलिफ इदारों से डेटा इकट्ठा करके रिडार सिस्टम को और मज़ीद फ़ाल बनाया गया है। हाउ डू यू सी, बिकॉज आपने देखा जितना टैक्स आ रहा है वो तो डेट सर्विसिंग में जा रहा है, तो टैक्स तो मज़ीद कलेक्ट करना पड़ेगा और टैक्स मज़ीद कलेक्ट करने के लिए देयर इज़ अ ह्यूज मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो एक बड़ी मार्केट अभी मौजूद है। हाउ डू यू सी मूविंग फॉरवर्ड दिस विल बी एट बोथ साइड्स सर? देखें, बात दरअसल ये है कि जहाँ तक पाकिस्तान के एक जिसको कहते हैं कि एक रिकवरी, ख़ास करके हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेट की एक सस्टेनेबल रिडक्शन जो है ना, वो हमारा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है। आपने ख़ुद बताया 2 ट्रिलियन एंड 2 ट्रिलियन। अब उसके अगेंस्ट में हमारे पास एक 2 ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है कि हम अपना जो टैक्स पोटेंशियल है उसको अप्रोप्रिएटली जो है वो एक्सप्लॉइट भी करें और उसकी कलेक्शन, उसकी इन्फोर्समेंट के लिए मैकेनिज़्म भी बनाए, जिसके अभी आपने बात बताई 145। दूसरा, हमें अपने एक्सपेंडिचर्स जो है उस एक्सपेंडिचर्स को भी कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एक मैं कहूँगा कि ओवर वर्किंग एक काडर है जो पाकिस्तानियों के लिए सर्विस डिलीवरी के फार्म में हुकूमत पाकिस्तान और ये 4 प्रोविंसेस के सूरत में हैं। आप देखेंगे ओवर स्टॉपिंग बट डिलीवरी ज़ीरो। अगर आप एक गैलप करा लें कराची में आप करें एंड ओवर स्टॉपिंग, एग्जैक्टली वो करा लें कि हार्डली फ्यू पीपल आर सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी। नेम एनीथिंग, पासपोर्ट से लेके यहाँ पे आप समझते हैं मज़ीद यहाँ पे भी लोगों को पेंशनों के लिए कभी कभी तो ऐसा होता है कि बेचारे जिस दिन पेंशनेबल हो जाते हैं
اس کے 2-3 سالوں کے بعد جا کے ان کو پینشن ملتی ہے. صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے صورتحال کو ٹھیک کرنے کے پینشن لیے برڈن از اندر بگ برڈن جو آپ کے اس پہ چیک ہو رہی ہے، بہت بڑا برڈن ہے. وہ اب اس وقت ٹوٹل پے ٹو دی پیپل ہو آر سرونگ ان گورنمنٹ آف پاکستان سے زیادہ ہو چکا ہے، اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. ہم واپس آئیں تو کیا اب ہمارے پاس جو دوسرا ہے سپلائی سائڈ، ہم کہیں کہ ٹیکسیشن کے اوپر ہم نے خود فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس سے آئی کے خان کے دور میں ہم نے ان کو ماڈل دیا. ہم نے کہا کہ 12,000 ارب روپے کا یہ ماڈل ہے، یا تو آپ انہی لوگوں کے ذریعے اجرا کریں یا ہمیں دے دیں اور ہمیں پینلٹی بھی ڈالیں اگر ہم اس کو نہ اجرا کر سکیں. تو پاکستان کے جو ٹیکس پوٹینشیل کے بارے میں جو بھی مستند قسم کے لوگ ہیں، جن کو میں کہوں گا فیو آف دی ہائی یو سی پروفیشنلز، ان کے خیال میں پاکستان میں جو ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے آج بھی اس پوٹینشیل سے پیچھے ہے. تو گنجائش تو بہت ہے. اب اس گنجائش کے حوالے سے جو آپ نے بتایا 145 وغیرہ، اس میں تھوڑا سا ہمیں کیئرفل بھی رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں آپ 1 by 1 ان انسٹیٹیوشنز کو کرتے جائیں، ناٹ آل آف اے سڈن. کیوں؟ کس زمانے میں گورنمنٹ نے کہا کہ جی ایکسیس ٹو بینک اکاؤنٹس ہم FBR کو دے رہے ہیں، تو ہم نے فیڈریشن آف پاکستان سے یہ کہا کہ اس کا جو ہے ایک ہراسمنٹ عنصر وہ بھی موجود ہے. کم سے کم ہر ایک آدمی کو انسپیکٹر لیول سے لے کر کمشنر لیول تک جو ہے اگر آپ اس کو لے جائیں گے تو میرے اپنے خیال میں کہ لائکلی ٹو بی مس یوز. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف ممبر اور چیئرمین دے گا. تو دیر واز اے کمفرٹ لیول. ادھر اس کو مینجمنٹ اسٹرانگ کرنی ہے، ان کو ایک طرح کی کسٹمر سپورٹ اسٹرانگ کرنی ہے. سو آپ کسٹمرز ہیں FBR کے، آپ ان کو ٹیکسیشن دیتے ہیں. دیکھیں بینکنگ سیکریسی ایکٹ ایک ہے، اس کے بھی پوری دنیا میں رائج ہے، اس کے بھی حقوق ہیں اور وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جہاں ایویژن آف ٹیکسز ہیں وہاں ہم فیڈریشن میں سپورٹ حکومت کو کرتے ہیں کہ جی آپ ٹیکس ٹو GDP ریشو 8-9% پہ نہیں سروائیو کر سکتے. ریجن میں ہمارا جو ایگریگیٹ ایوریج آپ دیکھیں 15% ہے ٹیکس ٹو GDP. ورلڈ بینک نے کہا 17% کریں اس کو نیکسٹ ورلڈ ایئر. بینک نے 17% کا فنڈنگ بھی دی 15 آپ کو سے اس کو کرنے 17 کے لیے. یا 16 آپ کو کم سے کم 2% ہر سال بڑھا کے 5 سالوں میں آپ اس لیول پہ آ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک ول چاہیے. IMF نے 3 سیکٹرز ان کو کہیں کہ اس کو آپ کر دیں. پہلا ایگریکلچر، دوسرا ریٹیلر، تیسرا ریل اسٹیٹ. پچھلی بار ریٹیلر پہ جب کیا تھا تو ایک بڑا لیکن اب اس میں ول نہیں ہوتی کیونکہ ریٹیلر شٹر ڈاؤن کی بات کرتا ہے. 15 MNAs کو FBR لے کے چلے جاتا ہے، شبر زیدی خود بتلاتے ہیں اور پھر آپ فکس ٹیکس ریجیم پر آ جاتے ہیں اور وہ جو آپ کی چین ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اب ایک خاص بات یہ ہے کہ SIFC نے وہی جو کہا تھا کہ ریٹ اس کو ممکن بنایا ہے کہ یو ہیو ٹو کمپلائی ود دیٹ، بیکاز اس کے بغیر آپ کے نیکسٹ سال کے ابھی جو IMF ریویو ہو گیا، پھر جب نیکسٹ ریویو ہوگا تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ کے جو ٹیکس ریونیوز ہیں. دیکھیں IMF کی 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو ولنگلی اور ون ولنگلی ہمیں کرنی ہوگی. ایک ان کی ہے پبلک سیکٹر لاس میکنگ آرگنائزیشن، جس میں PIA ہے، اسٹیل مل ہے، ریلوے ہے، ڈسکوز ہے. 500 ارب روپے سالانہ بلیڈنگ. وہ کہتے ہیں ان کو ریسٹرکچر پرائیویٹائز ہو. ہر حکومت نے بجٹ میں پہلا سلام وعلیکم سلام کے بعد کہتے ہیں جی ہم پرائیویٹائز کریں، لیکن نہیں ہوا. اب میں دیکھ رہا ہوں فواد حسن فواد کے ساتھ PIA میں کم از کم جس طرح سے وہ اپوائنٹمنٹ کیا، فائنینشیل ایڈوائزر بھی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. تو اب دیکھیں کتنا بری حالت ہے PIA کہ کبھی اس کے جہاز سیز ہو جاتے ہیں انڈونیشیا میں، 2 جن کی لیز نہ پے کی گئی. کبھی PSO فیول سپلائی بند کر دیتا ہے اور فلائٹیں 50 ایک دن میں کینسل ہو جاتی ہیں. ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے ایئر لائن نہیں چلتی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سخت فیصلے اب کرنے ہوں گے، لینے ہوں گے اور فیڈریشن آف پاکستان جو ہے ڈاکومنٹیشن آف اکانومی پہ حکومت کے ساتھ ہے. آئی تھنک ویری ویل پوائنٹ. اکرام صاحب آپ کا کیا ٹیک اس پہ، اور خاص طور پہ اس لیے بتائیے گا کہ غیر قانونی طور پہ جو مقیم غیر ملکی ہیں پاکستان کے اندر، ان کو بھی دیٹس پروبلی دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ اتنی ریٹ اسٹرانگ ہے گورنمنٹ کی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، اور SIFC نے اس کو ممکن بنایا ہے. آج بھی جنرل آصف منیر کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم عزت کے ساتھ باعزت طریقے سے ان کو ہم بھیج رہے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک میں غیر قانونی. آپ 240 ملین لوگوں کا ملک ہے، 5واں سب سے بڑا ملک دنیا کا. آپ کی ریسورسز کنسٹرینڈ ہیں، آپ کی انٹرنلی ڈیٹ
آپ دیکھ لیں کیا آپ کی سسٹینیبلٹی ہے, اس کے اوپر آپ ڈالر کی اسمگلنگ بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے. سو آئی تھنک واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس میجر؟ دیکھیں یہ عاصم منیر صاحب کا ایک بہت بڑا قدم ہے جو انہوں نے اٹھایا ہے, اور بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈاکومنٹڈ یہاں رہ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, اس ملک کے شہری ہیں, لیکن جن کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, اللیگل یہاں رہ رہے ہیں, ان کو بالکل نکالنا چاہیے. اور کیونکہ ابھی میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بتاؤں, ہماری ایڈیشنل آئی جی صاحب سے کئی میٹنگیں ہوئی ہے, آئی جی صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے. جو لوگ اس کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں وہی لوگ انوالو ہیں جو یہاں ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں اور اللیگلی یہاں رہ رہے ہیں. اس میں مختلف کنٹریز کے لوگ ہیں, کوئی ایک نہیں ہے, بنگلہ دیشی بھی ہیں, افغانی بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں. اچھا دوسرا میں بتاؤں, ان سب چیزوں کا حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں, اور ایکسپورٹ کے لیے جو اس وقت سب سے بہترین کام ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہے. دیکھیں ہماری یوتھ کتنی, ایک 60% یوتھ بیٹھی ہوئی ہے, اس کو یوٹیلائز کریں ہم, اس کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو اکوپمنٹس دیں اور اپنا انٹرنیٹ سروسز دیں اور ان کو فیسلٹی دیں تاکہ یہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے کام کر سکیں اور پاکستان کے لیے جو ہے ڈالرز لے کے آئیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام, ہماری 2-2.5 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے. آپ دیکھیں ہمارا نیبر کنٹری کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ہم اس کے مقابلے میں 5% پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سیکٹر میں بہت کام کرنے کی گنجائش ہے, اگر اس میں کام کریں گے تو انشاءاللہ سارے مسئلے ہو جائیں گے. دوسری بات, ابھی اختیار بھائی نے گیس کے متعلق کہا, دیکھیں میں بھی ایک انڈسٹریلسٹ ہوں, اور گیس کا جو بھی ریٹ بڑھایا ہے اس سے بہت بڑا بحران آئے گا, ٹھیک ہے نا. ہم نہ ایکسپورٹ کر سکیں گے نہ لوکل مارکیٹ کو کس کر سیکٹر سے ہیں یہ بتائیں؟ میرا لیبریکیٹنگ آئل سے تعلق ہے, اور ایک میں وہی عاصم منیر صاحب کو ہی سارا کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کا بھی انہوں نے کیا, اسمگلنگ کا کیا. اب ہمارا جو آئل تھا یہ بلوچستان سے بارڈر سے بغیر ڈیوٹیز وغیرہ کے یہ آتا تھا اسمگل ہو کے, اور جس سے ہمارے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا, اور جب کہ ہم لوگ جو ہے ڈیوٹیز والا مال رکھتے تو ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پاتے. تو اب وہ چوری بند ہوئی ہے تو کچھ بہتری آئی ہے اس کے اندر, تو یہ بہت اچھا اقدام ہے, اور ڈالر کو بھی یہ انہوں نے بہتر کیا ہے. بہت ہی ویلڈ پوائنٹس ہیں. ناظرین, وی آر گوئنگ ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. مرزا صاحب, اب اس سیگمنٹ کے اندر ہم فوکس کرتے ہیں کہ کیا اقدامات ہیں جو یہاں سے ایس آئی ایف سی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو مزید اٹھانے ہیں تاکہ یہ شارٹ ٹرم ریکوری ہے یہ لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی میں چینج ہو. دوسری جانب کیونکہ نیکسٹ گورنمنٹ میں ٹرانزیشن بھی دینی ہے, سو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے دوسری الیکٹڈ گورنمنٹ کو جاتے جاتے ایک بحران آتا ہے, اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں, گروتھ ہیں. اب یہ چیزیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے برڈن لے لیا اپنے اوپر, جو پہلا امپیکٹ تھا وہ لے لیا اور سسٹینیبل ریکوری کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا. کیا امپورٹنٹ میجرز ہیں جو کہ آگے چل کے اگلے 2 سے 3 سال میں یو بینگ این انڈسٹریلسٹ آپ کو درکار ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو آسک فرام ایس آئی ایف سی؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ایف آئی ایف سی نے 4 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں, ویل ریسرچ ویل تھاٹ آف 4 سیکٹر ہیں کہ اس پہ کم وقت میں ہم جا کے ترقی بھی کر سکتے ہیں, معاشی بحالی کر سکتے ہیں, فارن ایکسچینج جو سب سے ضروری ہے ملک کے لیے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. پہلا انہوں نے کہا ہے زراعت, اور زراعت کے لیے بہترین کام ہو رہے ہیں. کاٹن کے کراپ اس بار اللہ کا فضل ہے کہ 11 ملین بیل پہ پہنچ رہی ہے, جو پچھلے سال 5 ملین بیل نہیں تھی, اور ہمیں $2.4 بلین کی کاٹن امپورٹ کرنی پڑی تھی ٹیکسٹائل صنعت کے لیے. اس بار ماشاءاللہ ہماری مور اور لیس ٹارگٹ پہ ہم پہنچ گئے. دوسرا انہوں نے کہا آئی ٹی,
तीसरा उन्होंने ये कहा कि मिनरल्स हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने, मैंने आपको बताया ना कि कोयले के 175 बिलियन टन कोयले के रिजर्व हैं जो ईरान और सऊदी अरेबिया के ऑयल के टोटल रिजर्व से ज़्यादा हैं, और स्टिल हम कोल इंपोर्ट करते और हैं। हम कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। और ये काला सोना, मैं अक्सर कहता हूँ, ये काले सोने को हमने ज़मीन से नहीं निकाला, पॉलिसी ऐसी थी, लेकिन अब कम से कम मिनरल्स का काम हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि रिकोडेक भी रिवाइव हुआ है, और दूसरे सऊदी अरेबिया ख़ास तौर से उसकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फ़ंड है जो मिनरल्स में दुनिया भर में सरमायाकारी कर रहा है, वो पाकिस्तान में आया, कहता है रिकोडेक में पाकिस्तान के शेयर हमें भेज दो, जिसके लिए दूसरी कंपनियां जो हमारे पार्टनर हैं वो तैयार हैं। आखिरी चौथी चीज़ उन्होंने कहा डिफेंस प्रोडक्शन। पता नहीं आपको ये इल्म में है कि नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ा अमाउंट हमने बिल्कुल एक्सपोर्ट रिसिप्ट में उठा के देखें एक्सपोर्ट आप की है, स्टेट बैंक और के डेटा में, यूक्रेन को हमने ये उन दो दिया है। सेक्टर्स में से जिसमें ग्रोथ आ रही है। ये ग्रोथ है, तो ये 4 सेक्टर को पकड़ें आप, इसमें ग्रोथ है, इसमें पोटेंशियल है, इसमें फॉरेन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है। फिर एक्सपोर्ट को कम्पिटिटिव बनाएं, हम अपना एक्सपोर्ट के लिए प्लीज़ ओवर बर्डन ना करें। ये जो क्रॉस सब्सिडी आप कर देते हैं, इसे फेल मॉडल कि आपने एग्रीकल्चर उसको फर्टिलाइज़र को सब्सिडी देने के लिए डिफरेंस आपने डाल दिया टेक्सटाइल के ऊपर, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस सब्सिडी। इट्स अ फेल मॉडल। हर सनत को अपना बोझ खुद उठाना है, और इसमें आप अगर एक सनत को मुकाबलती बनाने के लिए दूसरे को गैर मुकाबलती बना रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। अच्छा, ये पिछले 10-15 साल में कंसिस्टेंटली ये हुआ है, So- ये गलत है। इसीलिए मैं आपके चैनल पे बतला रहा हूँ कि इस चीज़ को कम से कम, अभी 2 एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई हैं, कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया। एक टेक्सटाइल की जिसमें टॉप के एक्सपोर्टर्स और सनतकार लिए हैं, और एक नॉन टेक्सटाइल की, और उसको हेड कर रहे हैं आपका गौहर एजाज साहब जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं। मैं समझता हूँ उनकी रिकमेंडेशन 8 हफ्ते में मिलनी है, उसको फॉलो करें। कि हम लोग सुबह दोपहर शाम बैठते हैं, जो भी हमारी सजेशन है वो प्रैक्टिकल है, वो कोई हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल नहीं है। मैं ये समझता हूँ FATF से जब हम ग्रे लिस्ट से निकले थे तो वो कैसे निकले थे, हमने सिविल मिलिट्री क़यादत कई मॉडल इस्तेमाल किया था, तब निकले थे। और हम वहाँ पे क्योंकि कहीं पे रुकती थी स्टेट बैंक में या FBR में, तो वो जाते थे और करा के आ जाते थे, हम निकल गए। ये रिप्लिका है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन का, जो बड़े स्केल के ऊपर बिल्कुल उसका रिप्लिका है, और ये टेस्टेड मॉडल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी फ़ौज और जो है सिविल मिलिट्री क़यादत के जॉइंट एफर्ट से, उसमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है कि भाई फ़ौज को क्यों, फ़ौज की जो मसल्स हैं जहाँ दरकार है वो ज़रूरी हैं। ये जो क्रैक डाउन हुआ है ये हुकूमत नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हुकूमत वो नहीं ले सकती थी। बहुत ही आपने जो है ना इंसाइटफुल पॉइंट, बिकॉज एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट आपको चाहिए ट्रस्ट। जी, वो कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, यस, दैट्स द सेकेंड क्वेश्चन, बट द फर्स्ट क्वेश्चन नीड्स टू बी आंसर्ड इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस। जी, आपको चाहिए ट्रस्ट, एंड वो ट्रस्ट अब आप देख रहे हैं सिस्टम में बहाल हुआ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? बात दरअसल ये है कि थोड़ा सा मैं उसको कंडेंस करूँगा क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कम होता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान में कि हमें जो है वो ट्रेड, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर को प्रमोट करना है। उस प्रमोशन के बजाय हम देख रहे हैं कि हम मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी को प्रमोशन करते हुए देख रहे हैं। दैट ट्रेंड हैज़ टू बी स्टॉप्ड। अब उस ट्रेंड को स्टॉप अब कैसे करें? एक गवर्नेंस में स्ट्रक्चरल चेंजेस का लाना बहुत ज़रूरी है। इस SIFC के केस स्टडी को मैं कुछ इस तरीके से देखता हूँ कि इवन कॉन्स्टिट्यूशनली देयर शुड बी सम अरेंजमेंट कि फ़ौज और सिविल हुकूमत जो है वो मिलकर काम करें, और मिलिट्री हुकूमत का जो पैटर्न ऑफ ऑपरेशन और पैटर्न ऑफ सब्जेक्ट डिलीवरी इन द फॉर्म ऑफ द प्लेसमेंट, उसको सिविल में आप इंट्रोड्यूस करें। यही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपके, हम 75 सालों की बात करते हैं, इस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक हमें क्या दिया?
اگر ہم ملٹری ایڈمنسٹریشن کا سیٹ اپ دیکھیں جو کہ زمانے میں نقوی صاحب نے ہمارے شروع کیا تھا ڈیولوشن کے نام پہ, اف یو کین ریکال, تو دیٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ بٹ دیٹ ڈڈ ناٹ ورک. اب ہیونگ سیڈ سو, اب ہم واپس آئیں کہ کرنا کیا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو باتیں کی ٹیکسیشن کے حوالے سے, اٹ از اے ویری سمپل مٹیریل میٹر. ہم سب لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ 9-10% کی باتیں ہیں اس میں آپ نے 23% کا ایک ایگریکلچر سیکٹر تو ٹوٹلی آپ نے معاف کیا ہوا ہے. اگر اس معافی میں تو کہتا ہوں کہ 10-15% آف دی پوٹینشیل اویلیبل پوٹینشیل اگر آپ انٹیگریٹ کریں, آپ کے یہ بیسس پوائنٹ خود 11-12 پہ چلے جاتے ہیں. آپ نے ریٹیل میں اور ہول سیلنگ میں تقریباً آپ جو ہے 15% آف دا پوٹینشیل کو یو آر ناٹ کیپٹلائزنگ. اگر اس کو آپ لے لیں تو وہ بھی آپ کی جگہ یہ تھوڑا سا خود بخود یہ چیزیں, باقی جو آپ نے 145 ڈیسنٹ طریقے سے ہراسمنٹ فری مال میں ہو. اور آگے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت آئی ایم ایف نے آپ کو یہ کہا ہے انرجی کے حوالے سے کہ بھئی آپ کی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ, یہ بھی انڈسٹریلسٹ ہیں, یہ بھی ہیں, میں بھی ہوں, کاسٹ آف مینوفیکچرنگ جو ہماری ہوتی ہے, ہم جو کاسٹ آف سیلز ہے اس میں کچھ اتنے پیسے ضرور ملاتے ہیں کہ آفٹر آل دی ایکسپینڈیچرس وی ہیو اے لیول آف کمفرٹ کہ ہم مزید کیپٹل فارمیشن بھی کر سکیں, وی ہیو منی اویلیبل. اب سوال پیدا آتا ہے تھا آئی ایم ایف کا ان پرنسپل جو بھی ہمیں ایک ڈکٹیشن میں نہیں کہوں گا, ان پرنسپل گائیڈ لائنس میں یہی ہے جس کے وجہ سے آپ کی گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, جس کے وجہ سے بجلی کی بڑھ رہی ہیں. بگٹ نیور دی لیس آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ ریفارمس لائیں اور کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کریں. کاسٹ آف پروڈکشن کیسے کم ہو؟ آپ کے بجلی کے شعبے میں ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہے وہ 545 ارب روپے کی یہ باتیں کرتے ہیں. آپ کے میرٹ اکنامک آرڈر میں کہ الیکٹرک, آپ کے الیکٹرک کے سائے تلے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں گل احمد ٹپال بن قاسم 1, اس کو کل ہی بند ہو جانا چاہیے. یہ ریکمنڈیشنیں ہم نے کئی مرتبہ دی ہیں کہ آپ وہ پاور پلانٹ میرٹ اکنامک آرڈر میں گریڈ سے خارج کریں جو پہلے 40 روپے کی بجلی بناتے ہیں. 2.3 ٹریلین روپیز تو آپ کیپیسٹی چارجز میں دیتے ہیں. سمجھیے کہ آپ یہ 3 مہینے کا ٹیکس جمع کر کے آپ نے کیپیسٹی چارجز میں اب جو بات رہی پیسہ کہیں نہ کہیں تو جا رہا ہے. آئی پی پی کا بتلاتا ہوں, میں نے اس پہ بہت کالم لکھے ہیں, بہت ٹی وی میں. پاکستان کو اگر آپ مجھ سے پوچھیں سب سے بڑی تھریٹ کیا ہے تو میرا امیجیٹلی انسٹنٹلی رپلائی ہوگا آئی پی پیز. اور آئی پی پیز وہ جن کے ایگریمنٹ رینیو ہو رہے ہیں. میں نے ہمیشہ رکھا ہے کہ ان کے تجدید جو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. آپ کریں انہیں رینیو نیو ٹرمز کے اوپر. آپ جو کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں اب وہ ختم ہو گیا. آپ کمپیٹیٹو بڈنگ کے اوپر پورے دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ہمیں 300 میگا واٹ چاہیے, آپ کنسورشیم بناتے ہیں, پول کرتے ہیں, 300 میگا واٹ کے 6 سینٹ دیتے ہیں, کوئی 7 دیتا ہے, کوئی 5 دیتا ہے, 5 والا نہیں دیتا ہے. بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, محمد علی صاحب بھی اس پہ میرا کافی کام کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر کو پھر یہ میسج ہے کہ آپ نے بہت ساری جگہ ہاتھ ڈالا ہے. یہ آئی پی پی کا رینیول نہیں ہونا چاہیے. میرے کالمس بھی آئے ہیں اور ہائیسٹ لیول پہ میں نے بھیجے. ان کو رینیو کریں نئی ٹرمز کے اوپر. ان کے بینیفیشری بھی سر آپ کے انڈسٹریل, آپ دیکھیں اگر میرا کوئی بینیفیشری سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ میرے لیے دیکھو دوسرے اینڈ پہ بھی لوکل انڈسٹریل اپنے ملک کا مفاد زیادہ مقدم ہے. تو میں ابھی ان کو یہ کہتا ہوں کہ کمپیٹیٹو بڈنگ کے اوپر بجلی لیں, کیپیسٹی سرچارجز ختم کریں, کچھ جگہ ڈالر میں پروفٹ کا جو کہتا وہ ختم کریں. 17% ایکوٹی ریٹرن ہے لیکن اوور انوائسنگ کی ہوئی 100%, یعنی $50 ملین کا پلانٹ ہے 50 میگا واٹ کا, وہ $100 ملین پہ لگا ہوا, تو آپ 17% 100 پہ لے رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو کھا رہی ہیں ہمارے ملک کو. کیا وجہ ہے؟ سرکولر ڈیٹ دیکھیں, آپ کے پاور کے 2,500 ہو گئے اور گیس کے 1,500 ہو گئے, دونوں کے ملا کے 4,200 ارب سرکولر ڈیٹ ہے. اور ہر بار جب یہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے وہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا دیتا ہے. صنعت غیر مقابلتی ہو رہی ہے, غریب آدمی کی چیخیں نکل گئی ہیں. لہٰذا اس چیز کو جو ناسور ہے, کینسر ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو نئے کانٹریکٹ جب بنائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کانٹریکٹ توڑ دیں بیچ میں, نہیں, جن کے کانٹریکٹ پورے ہو گئے ہیں اب وہ تجدید ہو رہی ہے, رینیول ہو رہا ہے,
ان کو نئی ٹرمز کے اوپر آپ بالکل صحیح رینیو کریں. بیکاز اس کا امپیکٹ تھرو آؤٹ دا انڈسٹری پڑ رہا ہے سب پہ. ہماری صنعت بیٹھ جائے گی نہیں تو. اکرام صاحب واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ میں اختیار بھائی کو سیکنڈ کروں گا کہ آئی پی پی کو ریویو کرنا چاہیے، اور جنرل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس میں پرسنلی دیکھیں. بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری بجلی کی کاسٹ بڑھ رہی ہے، اور انڈسٹری کیسے چلے گی؟ لوکل انڈسٹری بھی نہیں چلے گی، ایکسپورٹ بھی ہم نہیں کر سکیں. آپ دیکھیں ہمارا کمپٹیٹر کون ہے؟ انڈیا، بنگلہ دیش، یہ ریجن کے اندر ہے. آپ یہ دیکھیں یوٹیلیٹی میں گورنمنٹ کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اور ہمارے پہ اتنا برڈن ہے اس کا کہ ہم فیس کر ہی نہیں سکتے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم نہیں جا سو سکتے. آئی تھنک یہ بہت ہی انسائٹ فل ڈسکشن ہے. جبار صاحب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں میجرس کے پازیٹیو امپیکٹس آئے ہیں، لیکن یہ جو کور فیکٹر آف پروڈکشن اور اسٹرکچرل دو بڑے ایشوز ہیں، ایک تو پینشن، سیکنڈ از یہ لائن لاسز اور آئی پی پی والا ایشو. یہ اگر ریزالو نہیں ہوئے، ہاں اگر یہ ریزالو نہیں ہوئے تو پھر ایس آئی ایف سی شارٹ ٹرم میں میجرز لے کے چیزوں کو تو آگے بڑھا دے گی، پھر وہ آگے آپ کو پھنس جائیں گے میڈیم ٹرم کے اندر. اکانومی میں یہاں سے کیا مزید اقدامات لینے ہیں ہمیں، اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی کی بات آپ نے کی کہ ٹیکنالوجی سائڈ پہ بڑی لیکنگ ہے. واٹ ڈو یو فیل، بیکاز آپ بہت ساری ایسوسیشنز اور خاص طور پہ پی ایس کیو سی اے کے بھی آپ بہت ٹاپ لیڈرشپ میں رہے ہیں، کوالٹی اسٹینڈرڈز میں پاکستان ابھی کہاں ہے، اور کوالٹی اسٹینڈرڈز میں امپروومنٹ لانے کے لیے ہمیں کیا درکار ہے مزید کرنا؟ پلیز سر اس پہ بتائیے. ویری کوئک. دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑی ایک پرٹیننٹ بات کہی ہے. پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو الائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹورڈس دی ملٹی لیٹرل ریکوائرمنٹ. ملٹی لیٹرل اور ایک ہوتا ہے کہ میوچولی ریکگنائز ریکوائرمنٹس میں دے آر ناؤ اسٹرائکنگ ایگریمنٹس. جیسے سعودی عربیہ، اس میں مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے ایک گروپ بنا لیا ہے، سارک میں ایک گروپ بنا لیا ہے. تو میرے اپنے خیال میں کہ یہ جو آرڈر ہے یا ریکوائرمنٹ آف دا ڈے ہے، اس کے اوپر ہمیں ابھی بھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. مختلف ممالک کے ساتھ جب ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہمیں ان کی امپورٹ کو بھی دیکھنا ہے. ہمیں ایک میوچولی ریکگنائز ایگریمنٹس کرنے ہیں کہ ایک دوسرے کے اسٹینڈرڈس کو ہم جگہ دیں ایکسیپٹنس کی. تو آئی کین فلی ایگری وتھ یو، مگر اب پی ایس ڈبلیو میں اس چیز کو بھی ڈالا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں جو پاکستان میں معیارات کے حوالے سے ایک مینڈیٹری لسٹ کا حصہ ہیں، 200 سے کم ہیں مگر ہیں، جس میں کنزیومر اکنامکس کا بھی اینگل آتی ہے اور ایکسپورٹیبل بھی وہ بنتی ہیں. اسی طریقے سے ہمارے ملک میں جو جنگ آ رہا ہے، یعنی ہماری جو ویلیو آف سپلائی ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. تو اس میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ہمیں بہت ساری کاوشیں کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت. اس وقت جو منسٹر ہے آئی ٹی کا، وہ ڈاکٹر سیف جو ہے، لاسٹ ٹائم میری میٹنگ ہوئی تھی، آئی واز ان دا بورڈ، تو میرا خیال ہے کہ اس میں بھی یہ ایک اسپرٹ نظر آیا. اب اس اسپرٹ کے پیچھے پھر میں واپس آتا ہوں، ایس آئی ایف سی کا کیا اسپرٹ ہے، وہاں سے ہی ایک میں دیکھتا ہوں کہ ایک کیٹلائزیشن شروع ہوتی ہے، وہاں پہ ایکسلریشن شروع ہوتی ہے. تو اس کا ہونا بہت ضروری ہے فار کنڈکٹنگ آور ایکسپورٹس in a befitting manner and for taking care of our foreign exchange in imports. I think very important point highlight kiya sir. I'm just running short of time. Aapke do words on economy, what needs to be done, summarize kar diga. I'll just then end. I think یہ جو کیئرٹیکر گورنمنٹ اینڈ ملٹری قیادت نے اکانومی کے لیے جو ایفرٹس کیے ہیں وہ رائٹ ٹریک پہ اس کو کافی حد تک لے آئے ہیں. اور جو فیوچر پلان روڈ میپ ہمیں نظر آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں آنے والی حکومت کو، الیکٹڈ حکومت کو اس کو فالو کرنا چاہیے. دیر شوڈ بی کنسسٹنسی ان دا پالیسیوں کا تسلسل ہو، اور انویسٹرز، بزنس مینوں کو کانفیڈنس کو انٹیکٹ رکھیں. آپ ہم نے وہ سخت وقت اب ہم گزر چکا ہے اور ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اس کو بس سسٹینیبل کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سول ملٹری قیادت کے فارمیٹ کو ہی لے کے آگے چلا جائے اور تسلسل برقرار رکھنا ہے. اور وہ سیکٹر جو آئیڈینٹیفائی کر دیے گئے اس پہ فردر گروتھ بڑا سوچ سمجھ کے ان کو کیا گیا ہے، ان کا پوٹینشیل کو استعمال کریں. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں، اکنامک ریوائول کی طرف جائیں. بہت بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کا. اکرام صاحب، اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. احمد جبار صاحب، اٹس آلویز انٹرسٹنگ اینڈ ونڈرفل ٹو ہیو یو ایٹ دی شو سر. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ
اکانومی میں گروتھ کی گنجائش موجود ہے، لیکن 2 سے 3 اسٹرکچرل ایشوز پہ ٹیکل کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ SIFC از ورکنگ آن دیٹ۔ IMF کے ساتھ آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ برقرار ہے، اینڈ دین ناؤ یو کین اسکیل اٹ فردر۔ اپنی اکانومی میں اسٹرکچرل ریفارمز لانے کے بعد آپ اس گروتھ کو مستحکم کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔